2022 में जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे तो इन्होंने गलत अंदाजा लगाया कि इमरान खान को घर भेजेंगे, लोग मिठाइयां बांटेंगे, हम एंजॉय करेंगे। इमरान खान की मकबूलियत का इन्होंने गलत अंदाजा लगाया। इन्होंने कहा जी 93% हम मकबूल हैं, 7% इमरान खान है, तो बाकी दही लेने आए हुए थे। ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने उस वक्त भी समझाया था कि ये वाइस वर्सा हो जाएगा। वो लोग आज भी जिंदा है और मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्हें मेरी बात याद भी आ रही होगी जब मैंने उन्हें यह कहा था कि ये पंगा नहीं करना आपने, बल्कि सामने बिठाकर समझाया था, 6 घंटे समझाया था कि ये मत करना। उल्टा मुझे समझा रहे थे कि नहीं नहीं हमारे साथ मिल जाए, बड़ा फायदा होगा, मुनाफा होगा, ये होगा, वो होगा। मुल्क से आगे तो कोई भी चीज नहीं होती ना। तो अब ये नादरीन जो एक खौफ फैलाने का एस्टीमेट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा गया था कि DGISPR आएंगे, आकर बहुत जोर से बोलेंगे, ऊंची ऊंची चिल्लाएंगे, मुतनादे अल्फाज बोलेंगे, खुलकर सियासत करेंगे और उसके बाद लोग डर जाएंगे, वो नहीं हुआ। आज मंगल का दिन था, इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब से मिलना था और ये तासुर बनाया जा रहा था कि जो आएगा मारेंगे, खाल उतार देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, जबान खींच लेंगे, रगड़ के रख देंगे। ये फैसल वाडे और ये तलाल चौधरी टाइप के लोग जो है ना, ये धड़ाधड़ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। उल्टा फैसल वाडा साहब ने अपना नाम ही बदलवा दिया। वो PTI वाले उन्हें टॉमी कह के बुलाते हैं। अब कितनी ज्यादती है, लेकिन फैसल वाडा को आप PTI वाले टॉमी कह के बुलाते हैं। फैसल वाडा ने ये खेल शुरू किया था, उन्होंने उठा के उन्हीं पे डाल दिया। बल्कि फैसल वाडा के हवाले से नए नारे भी बन गए हैं, आगे चल के बताता हूं मैं आपको। इमरान खान साहब की बहनें पहुंची अडयाला जेल में, तो टाउटों ने यह दावा किया था कि पहले नाके पे रोक लिया जाएगा, बिल्कुल किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि पहला नाका क्रॉस हुआ, दूसरा भी क्रॉस हुआ और जहां पे ये हमेशा पहुंचते हैं वहां पे पहुंच गए। इमरान खान साहब की बहनें भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बड़ी तादाद में आ गए। इनमें अरकान असेंबली भी हैं और टिकट होल्डर्स भी हैं। सलमान अकरम राजा भी हैं। शाहिद खटक वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा जी मेरे बारे में तो खुसूसी तौर पे एक आ गया था ना, जब मीडिया ने पूछा कि आपका तो नाम लेकर कहा गया था कि आपको रगड़ा लगेगा, यहां पे आपको उठा लेंगे, तो शाहिद खटक ने कहा देखो हम आ गए यहां पे, हमने खौफ के बुत तोड़ लिए, हमको डरे हुए तो नहीं है, सहमे हुए तो नहीं है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं आना तो कोई नहीं आएगा। इमरान खान कौम का लीडर है। बल्कि शाहिद खटक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की जिंदगी को जो लाक है खतरात, वो बहुत बढ़ गए हैं। यानी DGISPR की जानिब से ऐसी गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसी धमकी आमेज लहजे के अंदर बात करना, ये खतरात इमरान खान के लिए बहुत बढ़ गए हैं। अब यूनिफॉर्म में ऑफिसर आकर इमरान खान को अगर धमकियां लगाएगा और उसको सिक्योरिटी थ्रेट करार देगा, तो ये तो एक तरह से उसको मारने की साजिश है इमरान खान को। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, जेल खतरनाक कैदियों से भरी पड़ी है, यानी आपको समझ नहीं आ रही आप कर क्या रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है जिसकी जिंदगी के साथ आप एक मर्तबा फिर खेल रहे हैं। तो शाहिद खटक ने कहा जी बहुत खदशात बढ़ गए हैं। इमरान खान की बहनों ने कहा हम आ गए ना, हम यहां बैठ गए, हम नहीं यहां से जाते। अब हम यहां पे धरना देंगे, मारना है मारो, डंडे मारने हैं मारो, आंसू गैस फेंकनी है फेंको, गोली चलानी है गोली चलाओ, हम यहां बैठे हैं, हम यहां धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में आ गए। और आज भी मैंने जब पूछा वहां पे मौजूद सहाफियों से कि ज्यादा लोग कहां से आए, तो उन्होंने कहा पंजाब से आए। मैं थोड़े दिन पहले नदर अब्बास साहब के प्रोग्राम में भी ये कह रहा था कि पंजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल गढ़। एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे 2 नंबरी बहुत बड़ी कर दी है। हालांकि ज्यादा ताकत खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा ताकत इमरान खान के लोगों की पंजाब में, लेकिन पंजाब को बहुत जबरदस्ती छीना गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क ही नहीं ले सकती कि पंजाब को PTI के पास जाने दिया जाए या उनके हवाले किया जाए, तो उन्होंने वहां कब्जा किया हुआ है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की बहनें पहुंच गई, उन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत भी की है। सारी कोशिश के बावजूद DGISPR की धमकियां, उनके सारे टाउट्स मिलकर भी अब बयानिए की लड़ाई हार गए। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना बयानिए की लड़ाई इनके हार जाने की, एक ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरा पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया जो आज के दिन तक, इस घड़ी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी साबित कर चुके हैं कि वो इमरान खान के अलावा किसी और लीडर की फिलहाल शक्ल पसंद नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब की बहनों ने क्या कहा, देखिए वहां उनसे बड़े सख्त सवालात भी हुए। सवालात वाले लोग आते हैं, उन्होंने फिर सवालात भी करने होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब के बारे में सवाल किया कि जी इमरान खान उन पर तनकीद करते हैं, आपने उनके बारे में ट्वीट करवाया, जो इमरान खान ने बताया आपने बाहर आकर बता दिया। तो उस्मा खानम जो है इमरान खान साहब की बहन, जिन्हें पिछली मरतबा मुलाकात के लिए भेजा गया था 2 तारीख को, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसों पर चलता है,
اس پر بات کرنا سیاسی نہیں ہے. عمران خان جو پیغام دیتا ہے ہم دیتے ہیں. یہ عظما خانم نے کہا کہ جی عمران خان ہمیں جو کہتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. یہ کون سا سیاسی آدمی ہے؟ سرکاری ملازم ہے, ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ چلتا ہے, تو اس کے اوپر تنقید کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان ہمیں جو کہتا ہے ہم باہر آ کر کہہ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد علیمہ خانم نے کہا کہ عالمی تنظیمیں بھی عمران خان کی قید تنہائی جو ایک طرح کا تشدد ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. پوری دنیا میں یہ آواز اٹھ رہی ہے, اور فرد واحد پر گفتگو کرنا کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہوتا. عمران خان کی بہن نورین خانم بھی وہاں پہ موجود تھی, جن پہ کچھ عرصہ پہلے تشدد بھی کیا گیا 2 ہفتے پہلے, اور انہوں نے کہا جی ذہنی مریض تو یہ سارے لوگ ہیں. اور یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے DGISPR کی, مجھے تو بڑی خوشی ہے. اس کے بعد سب لوگ جاگ گئے ہیں, جو لوگ نہیں جاگ رہے تھے وہ بھی جاگ گئے ہیں. ذہنی مریض تو یہ خود ہیں. آپ پاگل خانے میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو پاگل ہے وہاں پہ وہ آنے والوں کو کہتے ہیں کہ پاگل آ گئے پاگل آ گئے. تو یہ اس طرح پاگل کہہ رہے ہیں یا ذہنی مریض کہہ رہے ہیں, یہ خود پاگل ہے, یہ خود ذہنی مریض ہے, اور ان کا وہ حال ہے کہ پاگلوں والا حال ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی عمران خان الحمدللہ دنیا کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں. ابھی ایک خاتون کا مجھے فون آیا تھا, وہ بتا رہی تھی کہ ہم سجدے میں خانہ کعبہ میں عمران خان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, اور یہاں ہم عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں 2023 میں ناظرین عمرے پہ گیا تھا. اس مرتبہ میں حج پر گیا. 2025 میں حج پر گیا, اور 2023 میں نے عمرہ کیا تھا رمضان المبارک میں. میں نے واپس آ کر عمران خان کو بتایا تھا کہ میں نے اتنی دعائیں خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں کسی شخص کے لیے, کسی زندہ انسان کے لیے ہوتی ہوئی نہیں دیکھی جتنی دعائیں میں نے لوگوں کو آپ کے لیے مانگتے ہوئے دیکھا ہے. یہ 2023 کے شروع کی بات ہے. میں نے عمران خان کو بتایا تھا. اور ابھی جب میں حج پہ گیا ہوں تو اتنی لوگ جھولیاں اٹھا کر کسی کے لیے دعائیں نہیں کر رہے تھے جتنی عمران خان کے لیے کر رہے تھے. اور حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ جو موجودہ نظام کے اس وقت پاکستان میں قابض ہیں, جو لوگ سیاسی حکمران ہیں اور یہ جو عسکری قیادت ہے, ان کو لوگ جھولیاں اٹھا کر بدعائیں دے رہے تھے کہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ڈٹ گئی ہیں, وہاں پہ وہ بیٹھ گئی ہیں, انہوں نے دھرنا دے دیا ہے. تو اب وہ بیٹھ گئے اڈیالہ کے باہر دھرنا دے کر ایک بار پھر پوری دنیا کے اندر آپ کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. یہ میں پاکستان کے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں. دنیا جان رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ملٹری رجیم ہے اور فوجی قیادت نے پورے نظام کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہر ادارے کو یرغمال بنایا ہوا ہے. آپ کی جمہوریت کا پول پوری دنیا میں کھل رہا ہے. ٹکے کی جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں, آمریت ہے. اور اب پوری دنیا کا میڈیا اس بات کو تسلیم کر رہا ہے. پوری دنیا کے ادارے. فیلڈ مارشل عاصم منیر آئندہ چند ہفتوں میں واشنگٹن کا دورہ کریں گے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. یہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران ان کے درمیان تیسری ملاقات ہوگی, جس میں غالب امکان ہے کہ غزہ فورس کے معاملہ زیر بحث آئے گا. یہ رائٹرز نے خبر دی ہے. اب دیکھیں 2 رستے ہیں عاصم منیر صاحب کے پاس, تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے. ایک رستہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں اور پاکستان میں استحکام آنے دیں, کیونکہ عمران خان کو جیل میں رکھیں تو انہیں پھر ساری دنیا کی وہ باتیں بھی ماننی پڑیں گی جو پاکستانی پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پہ جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب فوج بھیجیں غزہ میں اور حماس کو غیر مسلح کریں اور اسرائیل کی حفاظت کے لیے وہاں دستے موجود رہیں مسلمان ممالک کے, تو یہ امریکن خواہش ہے. یہ پوری نہیں کرنی پڑے گی اگر پاکستان کے اندر بہت دباؤ نہ ہو تو, لیکن پاکستان کے اندر بہت شدید دباؤ ہے. تو اب 2 رستے ہیں ان کے پاس, یا تو وہ عمران خان کی بات مانے یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مانے. تو میرے خیال میں عاصم منیر صاحب عمران خان کی بات نہیں مانیں گے. عمران خان صاحب اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان کے آئینی کردار میں واپس بھیجے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سارے مفادات ان کے آئینی اختیارات سے باہر رہنے میں. یعنی جب تک وہ آئین سے باہر رہیں گے تب تک ان کے فائدے ہیں, کاروبار کریں گے, چیزیں چلائیں گے, چیزوں کو کنٹرول کریں گے, سیاست میں اور حکومت میں مداخلت کریں گے, بڑے بڑے فیصلے خود کریں گے, تو اس سے وہ بہت طاقتور رہیں گے. لیکن اگر وہ آئین کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر تو ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا. لہذا عمران خان صاحب کی بجائے میرے خیال میں عاصم منیر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ماننا پسند کریں گے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ان کا پلڑا جھکے گا. ناظرین, ایک اور دعویٰ کیا گیا, یہ دعویٰ فواد چودھری صاحب نے کیا, کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہیں. ایک آدھی خبر بھی آئی ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں نہیں, کوٹ لکھپت جیل جو لاہور والی ہے, وہاں پہ جو قیدی موجود ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, وہاں پہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں, وہاں پہ عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, سنم جاوید, فلک جاوید, دیگر اور بھی بہت سارے قیدی ہیں.
اب یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی مذاکرات شروع کیے جائے، اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، میرے پاس کوئی پکی اطلاع نہیں ہے لیکن اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب کوئی مذاکرات شروع کیے جائے، کوئی رستہ نکالا جائے، کوئی مفاہمت کی جائے۔ اب اس میں فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ بااثر اوورسیز پاکستانی مفاہمتی کوشش میں شامل ہو گئے ہیں، حکومت سے رابطے کر رہے ہیں تاکہ بامانی مذاکرات کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ کوشش کامیاب ہوئی تو اوورسیز پاکستانیوں کا یہ گروپ، یہ جو شامل ہو گئے کوئی 8 لوگوں کا گروپ ہے، یہ پاکستان کے اندر $1 ارب تک کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات فواد چودھری صاحب نے کی ہے۔ $1 ارب بہت بڑے پیسے ہوتے ہیں، اور سرمایہ کاری کے طور پہ اگر اتنا بڑا پیسہ آ جائے، ہم تو قرضہ لے لیں $1 ارب کا تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر $1 ارب کی سرمایہ کاری آ جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں جب سرمایہ کاری آتی ہے پھر اعتماد آتا ہے، پھر مقامی لوگ بھی سرمایہ نکالیں گے، اور اگر پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے تو بہت ساری سرمایہ کاری پاکستان میں آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ خبریں ہیں لیکن ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، ان خبروں کے خلاف کچھ اور چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ مثال کے طور پہ اڈیالہ جیل کے باہر جو پرامن احتجاج ہوا، وہ اسی لیے ہونا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ ملاقات ہو جائے ان کے بھائی سے، ان کے پاس عدالتی احکامات بھی موجود تھے لیکن ان کی ملاقات کروائی نہیں گئی۔ اب ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کر رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سابق وزیر اعظم کے حق میں بیٹھ کے ان کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے۔ اب یہ نہتے لوگ تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر طاقت کا استعمال کیا گیا، کیمیکل ملا ہوا ٹھنڈا پانی ان کے اوپر پھینکا گیا، ایک سرد رات میں انہیں تکلیف دی گئی، خواتین گرتی ہیں پھر اٹھتی ہیں، پھر نوجوانوں کے ساتھ جو کیا گیا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان کی پگڑی بھی واٹر کینن کے استعمال سے وہ اڑ کے دور چلی گئی، تو کافی لوگوں نے وہاں پہ تکالیف برداشت کی۔ اب اس کے اوپر نا ایک طرف تو حکومت اور مختلف لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ شاید کوئی مفاہمتی معاملہ چل رہا ہے، خبریں ایسی پھیلائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے پہلے ان کو ٹارچر کیا گیا، پھر انہی کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا، مقدمے کے اندر دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم، نورین خانم، عظما خانم، تینوں کے اوپر FIR ہے دہشت گردی کی۔ پھر ان کے علاوہ جو ہے عالیہ حمزہ صاحبہ پہ FIR ہے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب پہ FIR ہے، دیگر بہت سارے لوگ ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب پہ FIR ہے۔ لگ بھگ 400 بندہ شامل کیا اس FIR کے اندر، اتنے سارے لوگوں کو ایک FIR میں ڈال دیا، اور انہوں نے کیا کیا، وہ پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے اوپر ایک بڑی آواز اٹھائی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ جاری کیا وہ کہہ رہے ہیں The repeated use of high pressure water cannon by authorities against peaceful protesters outside Adiala jail in Rawalpindi is a flagrant violation of their right to peaceful assembly. Pakistan authorities must respect people's right to peaceful protest and end the disappropriate and punitive use of force. اب وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی اس کی مذمت کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ وائلیشن کر رہے ہیں پیسفل اسمبلی کے لا کی، یعنی پرامن احتجاج کا حق پوری دنیا میں سب کو ہے، یہ تو اقوام متحدہ بھی کہتے ہیں، پوری دنیا کہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو اس کی اجازت دی جائے، ان کے اوپر بار بار واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ان کا حق واپس انہیں دیا جائے، اور پاکستان کو لوگوں کے اس رائٹ کی عزت کرنی چاہیے، اور یہ جو کچھ بھی ابھی کیا جا رہا ہے طاقت کا استعمال غلط طریقے سے، اس کو پاکستانی حکومت کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ بات کی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، اس کے اوپر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ ناظرین ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں نا، بات ہو رہی ہے کہ جناب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو چیزیں بہتری کی طرف کہاں جا رہی ہیں ذرا یہ دیکھیں آپ۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت 92 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر تو الیکشن نہیں لڑے نا، صرف حمایت کے اوپر الیکشن لڑے، کوئی نشان کش تھا کوئی نشان کش تھا، تو ان کو آزاد ہی چھوڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی فیصلہ کر کے انہیں آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ 92 لوگ ہیں، یہ لوگ ٹوٹے نہیں، ان 92 میں سے 70 افراد ایسے ہیں اراکین اسمبلی جو پولیس کو مطلوب ہے۔ اندازہ کیجئے آپ، یہ پاکستان میں اسٹیٹ آف لا ہے کہ 92 اراکین اسمبلی میں سے 70 اراکین اسمبلی پولیس کو مطلوب ہے۔ اور یہ صوبہ کون سا ہے؟ یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ بدامنی ہے، یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ دہشت گردی ہے، یہ وہ صوبہ ہے جو اس وقت بھی وفاق کی پالیسیوں کا نتیجہ بھگت رہا ہے،
یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ اسمگلنگ ہوتی ہے، یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، یعنی ایک ایسا صوبہ جو ملٹیپل مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، جہاں کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایسے صوبے میں 92 اراکین اسمبلی میں سے 70 اراکین اسمبلی پولیس کو مطلوب ہوں، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، سوچیں ذرا اس کے بارے میں۔ اچھا نہ صرف یہ بلکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اشتہاری قرار دے دیے گئے، ان کے جو سینئر ترین وزیر ہیں مینا خان افریدی وہ بھی اشتہاری قرار دے دیے گئے۔